Welcome to my YouTube channel, Hub of English Language and Literature. Today we will talk about the summary of King Lear written by William Shakespeare. So let's start. किंग लियर का पूरा जो टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। जॉनरा इसका ट्रेजेडी है। सेटिंग इसकी इंग्लैंड है। ये 1605 और 1606 के बीच में लिखा गया। ये 3 दफ़ा पब्लिश हुआ, एक दफ़ा 1608, दूसरी दफ़ा 1619 में और तीसरी दफ़ा 1623 में। लिटरेरी पीरियड इसका रिनेसेंस और एलिज़ाबेथन एज है। इसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले आता है किंग लियर, किंग ऑफ ब्रिटेन एंड ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले। नेक्स्ट जो मेजर कैरेक्टर है वो है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर, whom King Lear strips her of dowry when she refuses to flatter to him. जब कॉर्डेलिया उसकी खुशामद नहीं करती तो वो उसको जहेज नहीं देता। उसके बाद उसकी सबसे बड़ी बेटी गॉर्नल है, ये उसकी सबसे बड़ी बेटी है और ये ड्यूक ऑफ अल्बेनी की वाइफ है। देन फिर रिगन है, ये दूसरे नंबर पे है। ये किंग लियर की मिडल बेटी है या मिडल डॉटर है और ये ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल की वाइफ है। उसके बाद मेजर कैरेक्टर है वो है ग्लॉसेस्टर, ये एक अर्ल है। एडगर जो है ये ग्लॉसेस्टर का बड़ा बेटा है और लेजिटिमेट सन है, जिसको ग्लॉसेस्टर एक गलतफहमी की वजह से वहाँ से निकाल देता है और इसको कत्ल करने के अहकाम दे देता है, जो बाद में बेस बदल कर एक भिखारी बन जाता है और अपना नाम पुअर टॉम रख देता है और अपने वालिद की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन फिर मेजर कैरेक्टर्स में आता है एडमंड। एडमंड ग्लॉसेस्टर का यंगर सन है और ये इलेजिटिमेट सन है, क्योंकि जब किंग ग्लॉसेस्टर ने एडमंड की मदर से शादी की थी तो वो पहले प्रेग्नेंट थी। तो क्योंकि ग्लॉसेस्टर कहता है कि इसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट किया, तो इस तरह ये उसका इलेजिटिमेट सन है। लेकिन ये अपने जो फादर ग्लॉसेस्टर से खुश नहीं है। ये जब हम ड्रामे में आगे डिस्कस करते हैं तो ये एक चाल चलता है जिससे ये ग्लॉसेस्टर और एडगर के दरमियान बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा करता है, जिसमें जो ग्लॉसेस्टर है उसकी डेथ भी हो जाती है। उसके बाद जो मेजर कैरेक्टर है वो है कैंट, a nobleman of the same rank as of Gloucester, who is also loyal to King Lear. King Lear banishes him because he favors Cordelia, but he disguises himself as Cass and comes back and serves King Lear. कैंट और ग्लॉसेस्टर ऐसे दो इंसान हैं जो सबसे ज्यादा वफादार थे किंग लियर के साथ, और तीसरे नंबर पे जो वफादार बेटियों में वो थी कॉर्डेलिया। किंग लियर जब कॉर्डेलिया को अपनी जायदाद से, अपनी सल्तनत से आग कर देता है तो कैंट जो है ये कहता है कि बादशाह तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि कैंट कॉर्डेलिया का फेवर करता है तो बादशाह जो लियर है इसको गुस्सा आ जाता है और वो इसको वहां से निकाल देता है। लेकिन क्योंकि ये किंग लियर के साथ बहुत ज़्यादा वफादार होता है, इसलिए ये अपना बेस बदल कर वापस किंग लियर के पास आ जाता है और इसकी खिदमत करना जारी रखता है। उसके बाद जो मेजर करेक्टर है वो है अल्बेनी। अल्बेनी जो है वो गोंडल का हस्बैंड है और रैंक में ये ड्यूक है। देन फिर कॉर्नवाल आता है। कॉर्नवाल जो है ये रेगन का हस्बैंड है और ये भी रैंक में ड्यूक है। अब इन दोनों में जो अल्बेनी है ये एक अच्छा इंसान है एज कम्पेयर टू हिज वाइफ। ये बाद में अपनी जो बीवी गॉनरन है उसको लड़ता भी है कि तुम अपने वालिद के साथ सही नहीं कर रही, और एंड पर वो अपनी वाइफ और कॉर्नवाल और रिगन और
ایڈمنڈ کی ہیلپ بھی نہیں کرتا. تو یہ نیچر میں اچھا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو گونڈل، ریگن، کارنوال اور ایڈگر. دین پھر فول کا کریکٹر آتا ہے. فول وہ کریکٹر ہے جو کنگ لیئر کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. یہ شیکسپیئر کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کمال تھا کہ شیکسپیئر نے ایک فول کا کریکٹر انٹروڈیوس کروایا اپنی ٹریجڈیز میں، جو ہمیں کافی ساری ٹریجڈیز میں نظر آتا ہے. اس فول کا کام جو ہوتا تھا وہ وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے دربار میں ہوتا تھا، اور وہ اس طرح کی وٹی باتیں کرتا تھا جو فنی بھی ہوتی تھیں لیکن وہ بہت زیادہ لاجیکل بھی ہوتی تھی. اس کے بعد جو میجر کریکٹر ہے وہ فرانس کا ہے. فرانس is the husband of Cordelia, who marries Cordelia without any dowry. He just appears in the first scene of the play. یہ رینک میں کنگ ہوتا ہے کیونکہ کنگ لیئر کارڈیلیا کو آگ کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اس کو اپنی جو سلطنت ہے اس کا حصہ بھی نہیں دوں گا. تو فرانس جو ہے پھر بھی کارڈیلیا سے شادی کر لیتا ہے کیونکہ وہ کارڈیلیا کی اچھائی اور آنیسٹی سے امپریس ہوتا ہے. اب ہم اس کی جو سمری ہے کنگ لیئر کی اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو پلے کنگ لیئر ہے اس میں دو پلاٹ ہیں. ایک مین پلاٹ ہے، مین پلاٹ میں کنگ لیئر اور اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اور ایک سب پلاٹ ہے جس میں گلاسیسٹر اور اس کے جو 2 بیٹے ہیں. اوور آل تو یہ ڈرامہ، یہ دونوں جو پلاٹس ہیں یہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، لیکن اس میں 2 پلاٹس ہیں. ایک مین پلاٹ ہے کنگ لیئر اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں، اور ایک سب پلاٹ ہے گلاسیسٹر اور اس کے 2 بیٹوں کے بارے میں. سو لیٹس اسٹارٹ. ڈرامہ کنگ لیئر کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب گلاسیسٹر اور کینٹ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. گلاسیسٹر اپنے ناجائز بیٹے ایڈمنڈ اور جائز بیٹے ایڈگر کی باتیں کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ میرا ناجائز بیٹا ہے، اس کے علاوہ میرا ایک جائز بیٹا بھی ہے جو بہت اچھا ہے. ان کی یہ باتیں ہونے کے بعد کنگ لیئر داخل ہوتا ہے. کنگ لیئر اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے وہ اپنی سلطنت کو اپنی 3 بیٹیوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ اپنی بیٹیوں کو کہتا ہے کہ وہ اس کو بتائیں کہ وہ اس سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہیں. پھر وہ اس محبت کے اکارڈنگ ان کو اپنی جو سلطنت ہے اس میں سے حصہ دے گا. اس میں جو اس کی 2 میریڈ بیٹیاں ہیں گورنل اور ریگن جو ہیں وہ بہت ہی بڑھا چڑھا کے اپنی محبت کو بیان کرتی ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ کنگ لیئر سے محبت کرتی ہیں. کنگ لیئر ان کی باتوں میں ان کی خوشامد میں آ جاتا ہے اور ان کو اپنی سلطنت کا یا اپنی جو اس کی پراپرٹی ہے اس کا 2 حصے ان کو دے دیتا ہے. اس کے بعد وہ کارڈیلیا کو کہتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو. کارڈیلیا کہتی ہے نتھنگ. بادشاہ کہتا ہے کہ اسپیک اگین. وہ پھر کہتی ہے نتھنگ. بادشاہ پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے نتھنگ کہا تو تمہیں ملنا بھی کچھ نہیں، دوبارہ بولو. تو اس وقت کارڈیلیا کہتی ہے کہ ابا جان میں آپ سے ایک باپ کی طرح محبت کرتی ہوں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. بادشاہ کو کارڈیلیا کی یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ کارڈیلیا کو اپنی بادشاہت یا سلطنت سے آگ کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اس کو جہیز بھی نہیں دوں گا. کنگ لیئر کے 2 وفادار ساتھی گلاسیسٹر اور کینٹ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے. خاص طور پر کینٹ کنگ لیئر کو کہتا ہے کہ تم یہ بہت زیادہ غلط کر رہے ہو. اس پر کنگ لیئر اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے، لیکن کینٹ دوبارہ بیس بدل کر وہاں آ جاتا ہے اور اپنا نام کیس رکھ لیتا ہے. کارڈیلیا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے 2 لوگ آئے ہوئے ہیں اس وقت. ایک تھا فرانس کا بادشاہ اور ایک تھا ڈیوک آف برگنڈے. جب ڈیوک آف برگنڈے کو پتا چلا کہ کارڈیلیا کو جہیز نہیں ملے گا وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن جو کنگ آف فرانس تھا اس کو کارڈیلیا کی جو ایمانداری تھی، آنیسٹی تھی، وہ بہت پسند آتی ہے، تو وہ کارڈیلیا سے بغیر جہیز کے بھی شادی کر لیتا ہے. کنگ لیئر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی گورنل کے پاس 1 مہینہ رہے گا. اس لیے کنگ لیئر اپنے 100 محافظوں کے ساتھ گورنل کے پاس رہنے جاتا ہے.
جب وہاں پہ وہ رہتا ہے تو گورنر کو اس کے 100 محافظوں کی موجودگی میں بہت ہی ڈسٹربنس ہوتی ہے، لہذا وہ اپنے اسٹیورڈ آسولڈ کو کہتی ہے کہ ان کا اتنا زیادہ خیال نہ رکھو۔ بادشاہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کیونکہ انہوں نے بادشاہ کے جو 50 محافظ تھے ان کو نکال دیا تھا اور بادشاہ ان سے لڑتا ہے۔ بادشاہ اپنے ملازم جو کینٹ ہی تھا جس نے بیس بدلا ہوا تھا اس کو کہتا ہے کہ تم میری دوسری بیٹی ریگن کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ بادشاہ تمہارے پاس رہنے آ رہا ہے۔ اسی دوران گورنر اپنے اسٹیورڈ آسولڈ کو خط دے کر ریگن کی طرف بھیجتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے ابو کو لڑ کر نکال دیا ہے، تم بھی ابو کو اپنے پاس نہ رکھنا۔ کنگ لیئر بہت زیادہ غصے کے ساتھ گورنر کو بد دعائیں دیتے ہوئے پھول کے ساتھ ریگن کے محل میں جانے کے لیے وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ادھر گلاسٹر کے محل میں ایڈمنڈ جو گلاسٹر کا ناجائز بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے بھائی ایڈگر کے خلاف سازش کرتا ہے۔ وہ ایک خط کو بدل کر اپنے باپ گلاسٹر کو کہتا ہے کہ ایڈگر آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ گلاسٹر کو اس کی باتوں میں گلاسٹر اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایڈگر کو مار دیا جائے۔ ایڈمنڈ اپنے بھائی ایڈگر کو کہتا ہے کہ ابو جان نے تمہیں مارنے کے لیے احکامات دے دیے ہیں، لہذا تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ ایڈمنڈ کو وہاں سے بھاگنے کے لیے اس لیے کہتا ہے کیونکہ اگر ایڈگر یہاں سے بھاگا نہ تو اس کو اس کی سازش کا پتہ چل جائے گا، اس لیے وہ ایڈگر کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اسی دوران جو گلاسٹر ہے وہ ایڈمنڈ کو اپنا قانونی وارث ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ ادھر گلاسٹر کے محل کے باہر کینٹ اینڈ آسولڈ گورنر اور کنگ لیئر کا خط لے کے آتے ہیں کیونکہ جو کینٹ تھا جس نے اپنا نام بدلا ہوا تھا، کیس رکھا ہوا تھا، وہ کنگ لیئر کا خط لاتا ہے اور جو آسولڈ ہے وہ ریگن کا خط لاتا ہے۔ اسی دوران کینٹ اور آسولڈ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے جس سے کینٹ کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات کنگ لیئر کے خلاف تھی کیونکہ کنگ لیئر کا ملازم تھا وہ۔ باہر ایڈگر سزا سے بچنے کے لیے ایک بھکاری کا بیس بدل لیتا ہے اور اپنا نام پور ٹام رکھ لیتا ہے۔ اسی دوران کنگ لیئر گلاسٹر کے محل کے باہر آتا ہے اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کینٹ کو قید کر دیا گیا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن ریگن اور کارنوال اسے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ریگن باہر آتی ہے اور اسی دوران گورنر بھی وہاں پہ آ جاتی ہے۔ کنگ لیئر دونوں سے لڑتا ہے لیکن ریگن بھی گورنر کا ساتھ دیتی ہے اور اپنے باپ کو کہتی ہے کہ آپ کو کسی بھی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، وہ محافظ جو بادشاہ نے 100 اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ کنگ لیئر یہ سن کر بہت غصہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران طوفان آتا ہے اور گورنر اور ریگن گلاسٹر کے محل کے دروازے بند کر لیتے ہیں جبکہ کنگ لیئر باہر طوفان میں ہی پھول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب ایک طوفان باہر ہوتا ہے اور ایک طوفان کنگ لیئر کے دل اور دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران کینٹ کو آزاد کر دیا جاتا ہے جو باہر بادشاہ اور پھول کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے راستے میں ایک شخص ملتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ کنگ لیئر اور پھول باہر طوفان میں کھڑے ہیں۔ کینٹ اس شخص کو بتاتا ہے کہ فرانس کی فوجیں انگلینڈ آ رہی ہیں۔ کینٹ اس آدمی کو اپنا بیگ اور ایک شناخت والی انگوٹھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کارڈیلیا کو دے دینا اور اسے بتانا کہ گورنر اور ریگن نے کنگ لیئر کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن کارڈیلیا کو کسی طرح پہلے ہی پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ اسی دوران کنگ لیئر پاگل ہو جاتا ہے اور طوفان میں ہی کھڑا ہوتا ہے۔ پھول اسے درخواست کرتا ہے کہ ہم کسی شیلٹر میں جاتے ہیں۔ جب کینٹ کنگ لیئر اور پھول سے ملتا ہے تو وہ انہیں ایک غار ٹائپ جگہ میں لے جاتا ہے تاکہ وہ طوفان سے بچ سکیں۔ ادھر گلاسٹر کے محل میں گلاسٹر اپنے بڑے بیٹے اپنے چھوٹے بیٹے ایڈمنڈ کو بتاتا ہے کہ وہ کنگ لیئر کی مدد کرنا چاہتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے خط ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ فرانس کی فوجیں حملہ کر رہی ہیں۔ جب گلاسٹر بادشاہ کو تلاش کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے تو ایڈمنڈ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو دھوکہ دے گا۔ ادھر غار میں کنگ لیئر، پھول اور کینٹ کی ملاقات ایڈگر سے ہوتی ہے جو ایک بھکاری بنا ہوتا ہے۔ باتیں کرنے میں ان کی آپس میں جان پہچان ہو جاتی ہے۔ ادھر گلاسٹر کے محل میں ایڈمنڈ کا کارنوال کو بتاتا ہے کہ گلاسٹر کنگ لیئر کی مدد کرنے کے لیے باہر گیا ہے اور اسے وہ خط بھی دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فرانس کی فوجیں انگلینڈ پر حملہ کر رہی ہیں۔
یہ بات سن کر کارنوال ایڈمنڈ کو ارل آف گلوسیسٹر بنا دیتا ہے۔ ادھر غار میں بادشاہ نیند میں کہتا ہے کہ گونڈل اور ریگن نے اس کے ساتھ صحیح نہیں کیا اور ان کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ گلوسیسٹر انہیں بتاتا ہے کہ اس کی دونوں بیٹیاں اور ان کے جو خاوند ہیں وہ کنگ لیئر کو مارنا چاہتے ہیں۔ وہ کینٹ کو کہتا ہے کہ کنگ لیئر کو کارڈیلیا کی طرف لے جاؤ جو ڈیور میں ہے۔ واپس محل میں کارنوال گلوسیسٹر کو اریسٹ کے لیے اپنے آدمی بھیجتا ہے اور ایڈمنڈ اور گونڈل کو البینی کو لینے کے لیے بھیجتا ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ فرانس کی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے۔ جب کارنوال کے آدمی گلوسیسٹر کو پکڑ کر لاتے ہیں تو کارنوال اور ریگن غداری کے جرم میں اس کی آنکھیں باہر نکال لیتے ہیں۔ تاہم کارنوال کے آدمی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ ریگن ملازم کو خنجر مار کر مار دیتی ہے لیکن لڑائی کے دوران کارنوال کو بھی بہت زیادہ زخم آ جاتے ہیں جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ریگن اندھے گلوسیسٹر کو اس کے اپنے مال سے ہی باہر پھینکوا دیتی ہے۔ دو ملازم گلوسیسٹر پر رحم کھاتے ہیں اور اس کو پکڑ کر ایڈگر کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ پور ٹام کا جو بھکاری ہے وہ حقیقت میں ایڈگر اس کا بیٹا ہی ہے۔ اسی طرح گلوسیسٹر کے محل کے باہر ایڈگر اپنے باپ جو اندھا ہو چکا ہے اس سے ملتا ہے۔ اس سے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو ڈور کی طرف لے جاتا ہے لیکن گلوسیسٹر خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ ایڈگر گلوسیسٹر کو خودکشی سے بچاتا ہے۔ وہ اسے ہموار زمین پر کھڑا کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ پہاڑی پر کھڑے ہیں لہٰذا اب آپ خودکشی کر سکتے ہیں۔ گلوسیسٹر وہاں سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گر جاتا ہے کیونکہ وہ تو کھڑا ہی ہموار زمین پہ تھا۔ لیکن جو ایڈگر ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ تم پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کیونکہ گلوسیسٹر ضد کر رہا تھا کہ میں نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نیچے خودکشی کرنی۔ تو گلوسیسٹر اس کو بچانے کے لیے اس سے جھوٹ بولتا ہے۔ گلوسیسٹر کھڑا زمین پہ ہی ہوتا ہے لیکن ایڈگر اسے جھوٹ بولتا ہے تو وہ جب چھلانگ لگاتا ہے تو وہ صرف نیچے گر جاتا ہے۔ تو جب وہ گرتا ہے تو جو ایڈگر ہے وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو تم بچ گئے ہو لہذا خدا کی ذات تمہیں مارنا نہیں چاہتی۔ ادھر فرانس کے کیمپس میں ایک آدمی اور کینٹ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کارڈیلیا اپنے باپ کنگ لیئر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ جگہ کو چھوڑ کر بھی برطانیہ آ گئی ہے۔ کینٹ بتاتا ہے کہ کنگ لیئر بھی ڈور میں ہی ہے۔ اس وقت کنگ لیئر اپنے ہوش و واس میں آ چکا ہے لیکن وہ کارڈیلیا سے ملتے ہوئے شرمندہ ہو رہا ہے کیونکہ اس نے کارڈیلیا کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ لیکن کارڈیلیا کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا۔ کارڈیلیا اپنے باپ کنگ لیئر کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیج دیتی ہے۔ ادھر گلوسیسٹر کے محل میں ریگن آسوالڈ سے گونڈل اور ایڈمنڈ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ وہ آسوالڈ کو بتاتی ہے کیونکہ وہ اب بیوہ ہے اس لیے اسے ایڈمنڈ سے شادی کر لینی چاہیے۔ اس لیے وہ آسوالڈ کو کہتی ہے کہ وہ گونڈل کو بتائے کہ ریگن اب بیوہ ہے اس لیے اسے ایڈمنڈ سے شادی کر لینی چاہیے۔ اسی دوران ایڈمنڈ اور گونڈل واپس محل جاتے ہیں تاکہ وہ البینی کو اپنے ساتھ لے آئیں لیکن انہیں اسٹیون ملتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ البینی تو بدل گیا ہے اور اسے غصہ ہے کہ گونڈل نے اپنے باپ کے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ جب گونڈل کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ایڈمنڈ کو واپس بھیج دیتی ہے۔ جب گورنل اور البینی ملتے ہیں تو وہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ البینی گورنل کو کہتا ہے کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت زیادہ غلط کیا ہے۔ لیکن گورنل اسے کہتی ہے کہ تم بزدل ہو، تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں ایک پیغام ایسا آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ کارنوال کی ایک زخم سے ڈیتھ ہو گئی ہے اور جو گلوسیسٹر ہے وہ اندھا ہو گیا ہے۔ اسی دوران دوسری طرف اسٹیورڈ اندھے گلوسیسٹر اور ایڈگر کو تلاش کر لیتا ہے۔ وہ گلوسیسٹر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایڈمنڈ اس سے لڑ کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ اسٹیورڈ کے پرس میں ایڈگر کو ایک خط ملتا ہے جس سے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ گورنل اور ایڈمنڈ البینی کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں تاکہ وہ آپس میں شادی کر سکیں۔ دوسری طرف فرینچ کے کیمپس میں کنگ لیئر کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو کارڈیلیا سے مل جاتا ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ کے شروع میں ہی گورنر البینی سے سخت لہجے میں بات کرتی ہے اور دل میں کہتی ہے کہ گورنل کو ایڈمنڈ سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں جنگ ہار جاؤں۔ اسی دوران ایڈگر جو ایک کسان کے بیس میں ہے وہ گورنل کا خط ایڈمنڈ کے پاس لاتا ہے جس میں البینی کے خلاف سازش کا بتایا جاتا ہے۔
उस वक्त एडमंड अल्बेनी को यह कहकर चला जाता है कि अगर ब्रिटेन जीत जाए तो वो उसे 3 दफा नगारा बजाकर बुला ले। ब्रिटेन फ्रांस को हरा देता है और किंग लियर और कॉर्डेलिया को एडमंड गिरफ्तार कर लेता है। एडमंड इनको जेल में भेज देता है और कैप्टन को हिदायत देता है कि इन दोनों को मार देना। इसी दौरान एडगर वहां आ जाता है और एडमंड के साथ लड़कर उसे मार देता है, लेकिन मरते हुए एडमंड उसे सारी बात बता देता है और ये भी कहता है कि मैंने किंग लियर और कॉर्डेलिया को मारने के अहकामात पहले ही दे दिए, और साथ में वो अपनी तमाम साजिशें भी बताता है कि मैंने कौन कौन सी साजिश तुम्हारे खिलाफ की थी। ये बताकर एडमंड जो है वो मर जाता है और एडगर वापस अपने असली रूप में आ जाता है कि अब मैं अब्बू जान जो ग्लॉसेस्टर है उसको बताऊंगा कि मैं आपका हकीकी बेटा एडगर हूँ। जब ग्लॉसेस्टर को इस बात का पता चलता है तो वो खुशी और गम में मर जाता है। खुशी इस बात की होती है कि मेरा बेटा जो है वो जिंदा है, और गम इस बात का होता है कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया है, तो वो खुशी और गम में मर जाता है। इसी दौरान गवर्नर ने पहले ही रेगन को जहर दे दिया होता है ताकि ये मर जाएगी और वो एडमंड से शादी कर लेगी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एडमंड मर गया है तो वो अपने आप को खंजर मारकर मार लेती है। इसी तरह दोनों बहनें गवर्नर और रेगन मर जाती हैं, क्योंकि मरते हुए एडमंड ने बताया था कि इसने किंग लियर और कॉर्डेलिया को मारने के अहकाम दे दिए हैं, तो अल्बेनी अपने सिपाहियों को भेजता है कि किंग लियर और कॉर्डेलिया को बचा लिया जाए। लेकिन जब तक सिपाही पहुंचते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। किंग लियर जो कॉर्डेलिया की जो डेड बॉडी है उसको अपने हाथों पे रखकर वापस आ रहा होता है, और किंग लियर भी कॉर्डेलिया के काम में मर जाता है। ड्रामा के इख्ताम में सिर्फ अल्बेनी और एडगर बच जाते हैं, जबकि केंट भी जिंदा होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं भी जल्द ही मर जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने आपका किंग लियर से मिलना है। तो यहाँ पर जो ड्रामा है इसका इख्ताम होता है। आई होप आपको इसकी समरी की और इसके कैरेक्टर्स की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।